नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आज डॉक्टर अजहर असलम है। आप सब देख ही चुके हैं डॉक्टर साहब को कई बार हमारे चैनल पर। वो जो है एक तरह से आप उनको बहुत पसंद भी करते हैं, बल्कि कई बार हमें कई इंडियंस कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब बड़े दिनों से आए नहीं है। और डॉक्टर अजहर असलम जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ पाकिस्तान में आजकल हड़बड़ मची हुई है, आप सब जानते ही है कि क्या हंगामा है। इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है और उस पर इमरान खान साहब की एक स्पीच भी आई है, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत जी से? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर। थैंक मुझे यू। आप ये बताइए सबसे पहले कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ आजकल एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का चल रहा है सिलसिला, आपके ख्याल से क्या ये ठीक है? और क्या ये ऐसा होना चाहिए, या ये कि गवर्नमेंट जैसे भी काम कर रही हो, पसंद हो ना हो किसी को, लेकिन 5 साल मुकम्मल करने चाहिए? अच्छा, शुक्रिया आरजू, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। और जो आपने सवाल किए हैं वो बड़े रेलेवेंट हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर या दर्जा हरारत इतना गर्म हुआ है सियासी माहौल का कि उसमें जो भी जवाब दिया जाएगा उसको चाहे वो बिल्कुल न्यूट्रल रह के, गैर जानिबदार रह के दिया जाए और उसको सिर्फ पाकिस्तान के नुक्ता नजर से उसकी एनालिसिस की जाए, उसको जायजा लिया जाए, वो खाम खा जवाब है जो सा उसको बना लिया जाएगा कि जैसे वो किसी की साइड दी जा रही है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको आंसर्स हैं जो से वो सिर्फ इस हवाले से दूं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। तो आपका जो सवाल है कि अदम एतमाद की तहरीक ठीक है, ये गलत है। तो देखें, जब ये आइन बनाया गया और इस आइन को बने हुए जो 1973 के आइन को बने हुए 50 साल का अरसा हो चला है, तो उस आइन को जो फ्रेम किया गया उसके दौरान कि 50 साल के अंदर कितनी हुकूमतें आई, कुछ तरामीम भी आई। ये जो अदम एतमाद है ये आइन के तहत इजाजत है इसकी कि अगर एक हुकूमत काम ठीक नहीं कर रही या कुछ मेंबरान समझते हैं कि वो काम ठीक नहीं कर रही, या ऑपोजिशन जिसका काम है ये कि वो हुकूमत को खींच के रखे, राय रास्त पे रखे, उसमें तनकीद करे जायज हद तक, वो समझती है कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, तो उनका एक इस्तेहकाक है, उनका हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए वजीर आजम के खिलाफ, जो पार्लियामानी निजाम के अंदर होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और उसमें ये होता है कि बेसिकली आप बुनियादी तौर पे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें इस लीडर पे एतमाद नहीं रहती है, हमारा वजीर आजम रह सके। वो अदम एतमाद वजीर आजम की हुकूमत के ऊपर है, हुक्मरान पार्टी के ऊपर नहीं होता, वो हुकूमत के ऊपर होता है और वजीर आजम के ऊपर है जिन्होंने वो हुकूमत बनाई हुई है। वो अदम एतमाद है जो साहब, वो चूंकि उसकी इजाजत है आइन के तहत, 50 साल से वो अदम एतमाद की एक शिक मौजूद है आइन के तहत, उसकी इजाजत है, उसको किसी ने तरमीम नहीं की, उसको किसी ने गैर इखलाकी नहीं समझा, गैर सियासी नहीं समझा, गैर आइनी नहीं समझा, गैर कानूनी नहीं समझा। तो उस लिहाज से, उस नुक्ता नजर से अदम एतमाद की तहरीक को लाना अपोजिशन का हक है। किसी के एक बंदे का भी हक है और बहुत से लोगों का भी हक है, और उसके ऊपर उसको इस्तेमाल करना भी उनका हक है, और ये कानूनी भी है, आईनी भी है, और ये जायज है। अब आप उसकी अगर सियासी नुक्ता नजर देखें तो जाहिर है सियासी मुखालफिन जो होते हैं उनकी कोशिश ये होती है, खास तौर पे बदकिस्मती से आप कह लें, लेकिन ये जायज, ये अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं, ये लेस डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में नहीं, यूरोपियन ममालिक में भी होता है। और आप इटली की हुकूमत को उठा के देख लें, जापान की हुकूमत को उठा के देख लें, वहां कोई प्राइम मिनिस्टर 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं रहता और उसको रिमूव कर दिया जाता है, और बहुत से बेतहाशा प्राइम मिनिस्टर्स बदले गए। उसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क डीरेल हो गया, स्टेट डीरेल होगी, हुकूमत डीरेल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक रवैया है कि हम हुकूमत को और वजीर आजम को या वजीर आजम की जात को बिल्कुल रियासत के साथ नत्थी कर रहे थे, और कि जैसे मियाँ साहब चले गए तो गोया पाकिस्तान डूब जाएगा, खान साहब चले गए पाकिस्तान डूब जाएगा। देखिए, आज तक जो साबित होता है वो यही है कि पाकिस्तान डूबा नहीं है, चल रहा है, तैर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम है जो वो ये फैसला करती है कि पाकिस्तान चलेगा या डूबेगा। तो वो जो कुव्वत है अल्लाह ताला ने अवाम को दी है, वो वही रहती है।
لیکن تو یہ استحقاق کے حساب سے ٹھیک ہے، سیاسی حساب سے اس کو ظاہر ہے حکومت ہے جو ان سے شور مچائے گی، وہ ایک نیریٹو لے گی، وہ ایک مورل ایشو بھی اس کو بنائے گی. مورلی آئی تھنک مورلی یہ ایک نیوٹرل چیز ہے. اگر آپ کا کوئی مخالف ہے، اس کا یہ احتجاج ہے کہ آپ حکومت ٹھیک نہیں کر رہے اور ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں رہا، تو وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈی ریل کریں. اب خان صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے، ان کے پاس حکومت کو بنائے ہوئے 3 سال اور 7.5 ماہ ہو چکے ہیں، یا 7 ماہ ہو چکے ہیں، چلیں آپ 7 ماہ کر لیں جب تک عدم اعتماد. 3.5 سال کا 3.5 سال ایک لمبا عرصہ ہے جس کے اندر خان صاحب جن کے اپنے 155 ارکان تھے اور انہوں نے 17 ارکان کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنائی تھی اتحادی ارکان کے ساتھ، اتحادی جماعتوں کے ساتھ. 3.5 سال میں جو پاکستان کی اندرونی حالات ہیں، جو بیرونی حالات ہیں، جو پاکستان کی سیاست ہے، جو معاشی حالات ہیں، پاکستان کے مختلف صوبے ہیں، ان میں جو ترقی کے عوامل ہیں، اس میں لوگوں کی جو صورتحال ہے، ان کی زندگی کے دن کے مسائل ہیں، جو مین مقصد ہوتا ہے، جو بنیادی اور سب سے بڑا پرائمری مقصد ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا کہ ان مسائل کو ٹھیک کرے. تو یہ ایک خاصا لمبا عرصہ ہوتا ہے، ریزنیبلی خاصا لمبا عرصہ ہوتا ہے، کیونکہ امریکن صدر دیکھیں آپ 4 سال ہم کہتے رہتا ہے، لیکن ایکچولی تقریباً 3.5 سال رہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کی وہ شروع ہو جاتی ہے الیکشن کی فیز، اور الیکشن ہو جاتے ہیں، تو ایکچوئل جو کام کرتا ہے جس سے اس کا اثر ہوتا ہے وہ 3 سوا 3 سال کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آتا ہے تو 2-3 ماہ اس کو لگ جاتے ہیں سیٹل ہونے میں بھی. تو ایکچولی 3 سال 3.5 سال ایک خاصا عرصہ ہوتا ہے جو خان صاحب کے پاس موجود تھا کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے. ان کو پتا تھا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کو کیسے چلانا چاہیے، اس میں کیا عوامل ہیں، کیا ضروریات ہیں. کے پی کے پہلے سے ان کے پاس تھا، ان کو یہ سب عوامل پتا تھے. ان کو بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ بھی پتا تھی، پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن بھی پتا تھی، جو خطے میں حالات رہے، جو اس دوران اتار چڑھاؤ رہا ہے، کووڈ پینڈیمک آیا جس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا. اور جو امریکہ کا انخلا ہوا ہے اور اب جو وار چل رہی ہے، تو یہ سارے عوامل ہیں جو ان سے انہوں نے جو فیس کیے. اس میں پھر بھی ان کے پاس اچھا خاصا وقت تھا کہ دیکھیں ایڈورسٹی از آلویز این اپرچونٹی. ہر تکلیف اور ہر مصیبت ہے جو ان سب وہ ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے. تو جس طرح انہوں نے کووڈ کو اچھی طرح ڈیل کیا تھا، اگر وہ معاشی صورتحال کو بھی اچھی طرح ڈیل کرتے، آئی ایم ایف کے ایشو کو بھی اچھی طرح سے ڈیل کرتے، صوبوں کو بھی اچھی طرح سے ڈیل کرتے، اس کے بعد جو اپنے مخالفین تھے، چونکہ وہ ریاست مدینہ بنانے چلے تھے، تو ان کو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے اپنے بدترین مخالفین کو بھی اپنے ساتھ ملایا، وہ ان کے اتنے حمایتی بنے، ان سے محبت کرنے لگ پڑے اپنے اخلاق کی بنیاد پہ. تو خان صاحب کے پاس 3.5 سال تھے، وہ اپنے بدترین مخالفین کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے تھے، وہ اپوزیشن کے ارکان کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے تھے، وہ ایسے بہت سے کام کر سکتے تھے جس سے اگر ٹوٹل نیشنل یونٹی گورنمنٹ نہیں تو منی نیشنل یونٹی گورنمنٹ آ جاتی. پھر انہوں نے جو اپنے وعدے کیے اس میں سے گھر کا وعدہ، نوکری کا وعدہ، یا 3 بڑے وعدے تھے، یہ تیسرا وعدہ تھا ان کا کہ میں باہر سے پیسے لاؤں گا، جو چوروں کو پکڑوں گا. ان تینوں میں سے کسی ایک وعدے کو 10%، 20%، 30%، 40% بھی وہ مکمل کر دیتے. تو یہ موقع ان کے پاس اچھا خاصا تھا. اب وہ جب وہ نہیں کر سکے تو انہوں نے ایک جواز فراہم کر دی ہے اپنے مخالفین کو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں، جو ان کا حق بنتا ہے. تو وہ قانونی اور آئینی لحاظ سے تو بالکل جائز ہے اور وہ کریں گے اس چیز کو. اور جو ان کا نیریٹو ہے کہ جی انہوں نے ملک کو ٹھیک طرح سے نہیں چلایا، وہ بھی بڑی حد تک سچ ہے، خان صاحب اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے ان کو پھر وہ ایک سیاسی جون سا موقع بھی مل گیا ہے، ایک سیاسی آرگیومنٹ بھی مل گیا ہے. ان کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جی یہ بندہ اور اس کی حکومت ہے جون سی وہ پاکستان کو نقصان دے رہی ہے، یہ ابھی تک ٹھیک نہیں چلا سکی اور پاکستان کو معاشی طور پہ بگاڑ دیا اگر باقی چیزوں کو چھوڑ بھی دے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک دلیل اور جواز فراہم کرنے کے بعد وہ اس کو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو لائیں عدم اعتماد. نہیں دیکھیں، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت جب ان کے پاس لوگ آ رہے تھے دوسری پارٹی سے، چاہے جس طرح سے بھی آ رہے تھے، جہانگیر ترین صاحب لا رہے تھے، یا اس وقت خان صاحب کہہ رہے تھے وکٹ گر گئی، 2 وکٹیں گر گئی، 4 وکٹیں گر گئی.
آج جب لوگ واپس جا رہے ہیں کسی اور پارٹی میں یا اپنی ہی پارٹی میں واپس جا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے جی غدار ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے نام کے یعنی جو چیف منسٹر کے ہیں انہوں نے ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس کو انہوں نے مان بھی لیا ہے کہ انہی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں ان کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کیا جائے، ان کی پکچرز لے کے بیٹھی جائیں سنڈے کو، جو لوگ رہ گئے پارٹی میں وہ لوگ، اور انہیں برا بھلا کہا جائے اور ان کو ہر طرح سے ان کی برائی کی جائے یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں جہاد کر رہا ہوں، میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ چیف منسٹر کا کہنا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بڑے عرصے تک ساتھی رہا ہوں اور بڑی حد تک اب بھی ہوں، مطلب میں نے اپنی آزاد حیثیت مینٹین رکھی ہے پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ کے، لیکن کبھی کسی دوسرے پارٹی کو یا کسی اور چیز کو جوائن نہیں کیا، کسی موومنٹ کو یا کسی بھی سیاسی آپشن کو۔ اس کی وجہ اور میرے ہٹنے کی وجہ یہی تھی کہ خان صاحب نے اس وقت جو اس بات کو احساس نہیں کیا تھا کہ جو میرے پرانے کارکن ہیں ان کو ساتھ رکھ کے ان کو میں لے کے جب چلوں گا تو یہ میرے وہ ساتھی ہیں جو میرے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جیسے ابھی آپ نون لیگ کو دیکھیے تو نون لیگ میں میاں صاحب کی جو بھی آپ ان کی سیاست سے یا ان کی شخصیت سے اختلاف کریں، ان کو آپ پسند کریں نہ پسند کریں، لیکن آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، اور اس طرح کے رانا ثناء اللہ ہیں، اس طرح کے آپ بیسیوں نام لے سکتے ہیں جو ایسے لوگ ہوں گے جو اس پارٹی کے ساتھ نظریاتی طور پہ یا کسی بھی وجہ سے وہ مسلسل کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ خان صاحب نے اپنے ساتھ 2018 تک ایک اچھی خاصی تعداد بنا لی تھی ایسے لوگوں کی جو ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے اور کھڑے رہنے کو تیار تھے۔ خان صاحب نے ان کو پیچھے کیا اور جیتنے کے I don't want to use the word لالچ یا جیتنے کے جو I don't want to say کہ بھوت سوار تھا، لیکن جو ان کو اس وقت تک ایک بڑا وہ یہ تھا کہ میں ضرور طاقت میں جاؤں، طاقت لوں اور میں ملک کو بدل سکوں گا، اور ہو سکتا ہے میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا کہ وہ انہوں نے ٹھیک کیا اس نیت کے لحاظ سے، لیکن جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا، کیونکہ جو الیکٹیبل انہوں نے چنے ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب ان کو وہاں سے میں لا رہا ہوں تو وہ اسی طرح کے لوٹے یا لوٹا کریسی میں کر رہا ہوں یا چھانگا مانگا کر رہا ہوں جو میاں صاحب نے کیا تھا، جو بعد میں پیپلز پارٹی میاں صاحب کے دور میں مسلسل ہوتا رہا، جو ہماری تاریخی سیاست کی تاریخ کی روایت رہی ہے، جس کے بارے میں سب لوگ مخالفت کرتے رہے کہ نظریاتی سیاست نہیں کرتے لوگ اور وہ پیسے اور اقتدار کے لالچ میں پارٹیاں سوئچ کرتے ہیں اور ایک ہی خاندان کے لوگ ایک پارٹی میں دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب نے اپنے ان ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کو جو 20-25 سال 15 سال 10 سال 12 سال سے ان کے ساتھ چلے آ رہے تھے، ان کو پسے پش ڈال کے جب ایسے لوگوں کو لیا تھا تو اس وقت ان کو اس چیز کا کم سے کم احساس ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ سوئچ کر کے آئے وہ سوئچ بیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب رہے گی یہ بات کہ جیسے اب خان صاحب کی تقریر میں کہا کہ جی یہ آپ لوگ بے ضمیر ہیں اور ضمیر بیچ کے پیسے لے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے 2-3 منٹ بعد یا 1 منٹ بعد انہوں نے کہا آپ ابھی بھی واپس آ جائیں میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ بھائی آپ یہ مطلب کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ضمیر فروش کر چکے ہیں تو آپ ان ضمیر فروشوں کو اپنے ساتھ واپس کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ مان جائیں کہ ٹھیک ہے ضمیر فروش کر چکے ہیں، آپ کا نیریٹو ہے، آپ کہہ دیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ایسے لوگوں کو مطلب I don't think کہ تصویر کسی کی لگانے میں کوئی ایسا حرج ہے اگر آپ کسی کو سیاسی طور پہ شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن زبان کا استعمال، مغلظات، زبان اپنی گندی کرنا یا فضول حرکتیں کرنا، مگر مثلا جیسے پاکستان میں کیا جاتا ہے، اور مطلب پاکستان میں نہیں اور جگہ پہ بھی کیا جاتا ہے لیکن سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں کیا جاتا ہے، تصویر بنائی، اس کے جوتے لٹکا دیے، منہ کالا کر دیے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گھٹیا اور سیاسی مخالفین کے اوپر ہے جو ان سے اس طرح کے اٹیک ہے جو ان سے وہ کسی بھی اچھے اور ڈیسنٹ انسان کو جو ان سے وہ بچتے نہیں کہ وہ یہ مگر دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب وہ لوگ آ رہے تھے ان کے تو اب آپ فورن منسٹر بھی وہی ہیں، ان کے تو دیکھیں، فواد چودھری، ان کے تو آدھے سے زیادہ منسٹر دوسری پارٹیز کے ہیں، ہاں میری وہ یہ ضمیر بیچ کے نہیں آئے تھے۔ میں دوسری بات کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے ابھی 2 ہفتے پہلے یا ہفتہ پہلے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا میں تمہارے باپ کی طرح، تم واپس آ جاؤ۔
تو باپ ہے جو سا جب اپنے بچوں کو واپس بلاتا ہے تو ان کا منہ تو کالا نہیں کرتا, ان کو جوتے تو نہیں مارتا, وہ تو ان کو اچھے طریقے سے واپس بلانے کی کوشش کرتا ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہونی بھی نہیں چاہیے جو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دونوں طرف سے, تینوں طرف سے, وہ جو بھی سیاسی لوگ ہیں انوالوڈ ہیں وہ جو سا اس میں زیادہ انوالو ہو گئے کہ ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں, زبان گندی استعمال کرتے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یہ اس سے مطلب وہ جو مخالفت ہے اس کو آپ دشمنی کی صورت بھی دے رہے ہیں, اور اس کے بعد وہیں سے یہ انتہائی خطرناک سلپری روڈ ہے جس پہ آپ بڑھتے ہی جاتے ہیں اور آپ اپنے ملک کے اندر بجائے یونٹی قائم کرنے کے مزید ڈویژنز کریٹ کرتے ہیں. کسی دوسرے انسان کی عزت نفس پہ اٹیک کرنا ہے جو ان سا وہ اس کی ڈویژن اٹیک کرنا تھا, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کی عزت نفس ہے, اور یہ ہمارا بنیادی حق بھی ہے اور بنیادی فرض بھی ہے کہ دوسرے انسان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. تو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ووٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کے لیے ہم لے کے کھڑے ہو جائیں گے بینر اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں, آپ بے ضمیر ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ ان کا حق ہے, وہ کہہ سکتے ہیں. البتہ اس کو جہاد کہنا یہ تو مطلب عجیب سی بات ہے. جہاد تو بڑا ایک مقدس فریض ہے, اس کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کچھ بنا دیا ہے. اپنی مرضی سے جو ان کو پسند ہے وہی بات کر لیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگوں نے ان کے اوپر یہ بھی کہا کہ جی یہ رشیا کیوں گئے تھے اور رشیا نہیں جانا چاہیے تھا. اور ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی اپنی ایک تقریر کی ہے لائیو ٹرانسمیشن جو ہوئی تھی اس پہ, تو جو لائیو ٹیلی کاسٹ کی گئی ان کی پہلی دفعہ میرے خیال ہے, ورنہ زیادہ تر ریکارڈڈ ہی ہوتی ہے, تو اس میں خان صاحب نے امریکہ کا نام لیا کہ جی امریکہ بھی چاہتا ہے کہ میری گورنمنٹ جو ہے وہ ہٹ جائے وہاں سے. ان لوگوں نے کہا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. کیا اتنے امپورٹنٹ ہے عمران خان کہ امریکہ جیسی قوت جو ہے وہ ان کو ہٹانے کی سوچے گی؟ دیکھیں, عمران خان بحیثیت خود امپورٹنٹ نہ ہو, پاکستان امپورٹنٹ ہے. چونکہ پاکستان امپورٹنٹ ہے, اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن امپورٹنٹ ہے, اس کی انڈیا, روس اور چین سے قربت بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کے افغانستان اور ایران کے نیکسٹ ڈور نیبر ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے جس میں وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے جو پاکستان کا حکمران ہوتا ہے وہ خود بخود امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ خان صاحب ہو, چاہے وہ میاں صاحب ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, کوئی بھی ہوگا, اے بی سی ڈی ایف اینی ون, وہ اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. رہے گی انٹرفیئرنس کی بات, تو یہ تو ویل نون ہے کہ امریکہ انٹرفیئر کرتا ہے, لیکن صرف امریکہ نہیں کرتا. آئی تھنک باقی اور بھی طاقتیں ہیں جو وہ اس قسم کے کھیل کھیلتی ہیں اور مخالفین کو کرتی ہیں. بلکہ جو ریجنل پاورز ہوتی ہیں جیسے سعودی عربیہ اور ایران ریجنل پاورز ہیں, وہ بھی یہ کرتے ہیں. اسرائیل اپنے حد تک ریجنل پاور ہے, وہ بھی یہی کرتا ہے. انڈیا ہے, وہ بھی یہی کرتا ہے. تو یہ تو کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے کہ اگر ایک بڑا مطلب اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ بڑا امپورٹنٹ ملک ہے تو اس کا جو حکمران ہے اگر وہ ظاہر ہے آپ کی حمایت میں ہوگا, آپ کا مخالف نہیں ہوگا, کوئی ایک بڑی پاور اگر اس نقطہ دیکھتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ہمارے جیسا جو سا وہ آ جائے. لیکن یہ تو ایک ایسی بات ہے نا جو نیچرل خواہش ہے سب کی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اب موقع جو آپ فراہم کر رہے ہیں ان کو, وہ تو آپ نے خود کیا نا اپنے عمل سے. اگر آپ نے ان کو اپنا مخالف بنایا تو آپ نے اپنے عمل سے بنایا. اگر آپ نے اپنا مخالف بنانے کے بعد اس خدشے کو محسوس نہیں کیا تو وہ آپ کی اپنی کمزوری اور لا علمی ہے کہ آپ نے اس کو جانچا نہیں, اس خدشے کو, آپ نے اس رسک کو اسیس نہیں کیا. رسک کو اسیس کرنے کے بعد ایکشن نہیں لیا, وہ بھی آپ کی کمزوری ہے. پھر آپ نے ایسے ماحول کریٹ کر دیا, عوامل کریٹ کر دیے جیسے بیڈ گورننس سے یا پور گورننس سے یا ناکام گورننس سے, کہ جس سے وہ ان کو موقع مل گیا آپ کے مخالف کو کہ وہ آپ کی ٹانگ کھینچے. تو یہ تو آپ کا اپنا عمل ہے نا. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے خان صاحب کو یا کسی بھی حکمران کو کہ وہ اگر ہوگا حکمران تو دنیا کی ہر حکومت اس کو پسند کرے گی. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہر ہے ہر ملک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے. چین اپنے انٹرسٹ میں پوچھے گا, روس اپنے پوچھے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی اپنے بھی فیلئر ہیں, جو کچھ وہ انہوں نے کہا تھا اس کو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. بول رہا ہوں. ساری چیز اس پہ اب ڈال یہ دینا بول کہ رہا جی پوری دنیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے, یہ کوئی عجیب سی بات ہوں. لگتی ہے. لیکن نہیں, آگے اور وہ دنیا جو سی وہ خان صاحب کے پیچھے نہیں ہے, وہ پاکستان کی وجہ سے ان کے پیچھے ہو گئے. ابھی آپ خان صاحب کو اٹھا کے ایسا کریں, آپ خان صاحب کو اٹھائیں اور خان صاحب کو
کسی افریقن مسلم کنٹری کا ہیڈ بنا دیں, ٹھیک ہے, تنزانیہ کا ہیڈ بنا دیں ان کو آج, ٹھیک ہے, سوڈان کا ہیڈ بنا دیں ان کو آج, آپ ان کو کسی غیر مسلم کنٹری کا اچھے کنٹری کا ہیڈ بنا دیں, جس کی اسٹریٹجک لوکیشن نہ ہو, جس کی تاریخی اہمیت نہ ہو, خان صاحب کو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. وہ اہمیت پاکستان کی ہے, خان صاحب کی نہیں ہے. مگر ایک چیز اور ہے, مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں چلے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ووٹنگ ہو جاتی ہے, وہ چلے جاتے ہیں, جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی اس کو کیا چیلنجز ہوں گے عمران خان کے جانے کے بعد؟ اس کو تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پہلے ہی کافی مشکل تھی اور خان صاحب نے اور وہ مشکلیں ڈبل کر دی. جی, ایک تو دیکھیں, وہ تو پاکستان میں جو آج تک حکومت آئی ہے, ہر حکومت پچھلی حکومت کو الزام دیتی رہی ہے. یہ تو مطلب آپ دیکھ لیں, جو مطلب میری جوانی کے زمانے سے مجھے یاد ہے, ہم نوجوان تھے اس وقت, تو ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی, جب وہ حادثے میں فوت ہوئے تو اس کے بعد جب پی پی کی گورنمنٹ آئی, تو پی پی کی گورنمنٹ ہے جو سا وہ 2-2.5 سال تک الزام دیتی رہی جی مارشل لا کی حکومت تھی. اس کے بعد جو میاں صاحب پی پی, میاں صاحب بی بی کا جو کھیل شروع ہوا, وہ 10 سال تک ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے. مشرف صاحب آئے, وہ پچھلے 10 سال کا الزام لگاتے رہے. مشرف صاحب نے اکنامکلی اس لحاظ سے کافی کام کیا تھا جس سے حکومت بہتر ہوئی تھی. اس کے بھی سرکمسٹانسز سے ظاہر ہے وار آن ٹیرر کا پاکستان کو کافی نقصان بھی ہوا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کو کچھ فوائد بھی ہوئے اس کے. اور پاکستان کے جو حکمران تھے ان کو کچھ زیادہ فوائد ہو گئے اس کی نسبت. اس کے بعد جب پی پی کی گورنمنٹ آئی 2008 میں, اور اس کے بعد پھر میاں صاحب ہوئے, وہ ایک پچھلی حکومتوں کو الزام دیتے رہے, ٹھیک ہے, حالانکہ سب کی اپنی اپنی اکنامک پرفارمنس ہے جو سی اچھی نہیں تھی. تو خان صاحب نے بھی الزام دیا. تو یہ اگر اب نئی ایک حکومت آئے گی اور وہ خان صاحب کو الزام دے گی تو وہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس لیے کہ اگر وہ اس وقت عدم اعتماد کی تحریک لائیں تو دے آر فلی اویئر, ان کو پورا علم ہے کہ ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں, ملک کے سیاسی حالات کیسے ہیں, ملک کی خارجہ پالیسی کیسی ہے, دنیا کے حالات کیسے ہیں. کووڈ پینڈیمک کے بعد, یوکرین رشیا وار کے بعد, جو رشیا پہ پابندیاں لگی ہیں اس کے بعد, جو تعلقات کی نوعیت بن رہی ہے چین, بھارت, روس کی جو ٹرائیکا کے ساتھ آپس میں بن رہی ہے, پاکستان کہاں لوکیٹڈ ہے طالبان کے آنے کے بعد, یہ وہ سارے عوامل ہیں جو پاکستان پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہے ہیں. پاکستان کی اپنے اندر کی صورتحال ہے, جو ان سی تعلیم کا کیا حال ہے, صورتحال ہے, انفراسٹرکچر کا کیا صورتحال ہے, صحت کا کیا حال ہے, اور سب سے بڑھ کے زراعت اور کھانے پینے کا کیا حال ہے, یہ ان کو سب علم ہے. اور یہی وہ بنیاد ہے جس پہ وہ آ رہے ہیں. تو اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ پائیں گے, اور یہ جائز بھی نہیں ہوگا, اور نہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹھیک کرنے میں بڑا ٹائم لگ جائے. لیکن اور میرا اپنا خیال یہ ہے, سوری ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں, کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کریں گے بھی نہیں. میری جو اپنی اس کے بارے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کریں گے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک شارٹ ٹرم بجٹ دیں گے. وہ اس بجٹ میں چاہے وہ لون لیں گے مور دین لائکلی, لیکن وہ لون لے کے لوگوں کو کافی ساری ریلیف دیں گے, تاکہ اس کے فوراً بعد ود ان 6 months جو تھوڑے سے حالات بہتر ہوں تو وہ الیکشن کروا سکیں. اور اس کے بعد ان کے پاس 4-5 سال آ جائیں جس میں وہ اس کو پھر وہ اس کو کہیں گے چلو ہم اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے جب ہم حکومت میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے تو یہ جو سارا سینیریو پیدا ہوا ہے یہ بڑی حد تک تو خان صاحب کے فیور میں ہے. دیکھیں نا, خان صاحب ہے جو ان سے اس وقت ایک سیاسی شہید بن گئے. مثلا اگر وہ اخلاقی معیار رکھا جائے جو باقی کسی بھی وزیر اعظم کو پورا موقع پورا نہیں ملا, تو انہوں نے پھر وہی کیا خان صاحب کے ساتھ جو ان کے اپنے ساتھ ہوا, تو برابر ہو گیا. وہ یہ کہنے کے قابل نہیں رہے جی میاں صاحب کو موقع نہیں ملا یا زرداری صاحب کو موقع نہیں ملا, کیونکہ اس کا مطلب ہے انہوں نے دوسروں کو موقع نہیں دیا. تو اخلاقی طور پہ وہ دونوں کی سطح برابر ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب کا نیریٹو جو کم سے کم اپنے فالوورز ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ رہتی ہیں, آپ کی بھی نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے جو پاکستانی عوام کی, اور بڑی اچھی آپ کو پالس فیل ہوتی ہے, مجھے پتا ہے اس کا, کہ جو ان کی اپنے لوگ ہیں خاص طور پہ, اور آپ کو پتا ہے واٹس ایپ فیس بک پہ یہ بہت چل رہے ہیں نیم سورس میسیجز, وہ تو ان کے نیریٹو کو بائی کر چکے ہیں کہ جی میرے خلاف تو بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور جی ہٹا. تو جو ان کی
बुरी परफॉर्मेंस थी, जो उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, और जो उन्होंने मुआशी हालात नुकसानात पहुंचाए या हालात को बेहतर नहीं किया, वो बड़ी हद तक इस नैरेटिव के अंदर दबता चला जा रहा है जो खान साहब बन रहा है। तो खान साहब को सियासी शहीद बन के बड़ा अच्छा फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि उसके बावजूद जब वो निकल भी जाएंगे तो उनके पास 155 अरकान, अब उसमें से 155 में से कितने उनके साथ रहते हैं वो एक अलग बात है। वो कितने, लेकिन जितने भी चलेंगे उनके पास फिर भी एक सब्सटेंशियल नंबर होगा, वो अपने फॉलोअर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, वो फोर्स कर सकते हैं, और खास तौर पे जब वो नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे और अगर वो जाए एक सियासी शहीद के तौर पे, तो उनके पास एक जज्बाती नारा भी बड़ा होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए, और की जो परफॉर्मेंस और कारकर्दगी होगी उसको वो पीछे डाल चुके हुए होंगे उस चीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब के पास ऑप्शंस बहुत सी खुल गई है ना, उनको फॉर एग्जांपल अगर वो अच्छे तरीके से सोचें तो उनको एक मौका मिल गया है कि वो अपनी पार्टी को रिफॉर्म करें। उसमें से जैसे ये 17-18 लोग हैं, इस तरह की और 20, 25, 30, 40 लोग हैं, उनको फारिग कर दें, जाने दें, ठीक है। अपने पुराने साथियों को साथ मिलाएं, खड़ा करें, पार्टी को रिफॉर्म करें, अपनी इस चीज से तौबा करें बिल्कुल, यार मैं ऐसे लोगों से, मेरे से गलती होगी, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलूंगा, मैं तो जो शुरू में अपनी सियासत करना चाहता था जिस तरह की, उसी तरह करूंगा। फिर अपने टीम को डेवलप करें, अपने लोग, अपने अच्छे लोग बनाएं उस कैडर के जो खान के मुकाबले की तरह हो, ताकि खान साहब अपनी पार्टी में मूव ऑन हो तो ये पार्टी चलती है। आपको नहीं लगता इन्हें ग्रेसफुली डिजाइन कर देना चाहिए था और चले जाना चाहिए था, जैसे आप बता रहे हैं कि दोबारा से अपनी पार्टी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हो, फिर वापस आते हैं, अभी बजाय ये सब कुछ होने के इनको रिजाइन करना चाहिए था। ये रिजाइन क्यों नहीं करते हमारे प्राइम मिनिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो मॉरली हाई ग्राउंड पे होते अगर वो रिजाइन कर देते तो, इस बेस पे कि ठीक है यार मुझसे गलती होगी, ठीक है। मैंने, और खुद उन्होंने बोला भी यही था ना, कि खुद अपने मुंह से बोला था कि यार जो मेरा मुखालफत होगा वो खड़ा हो जाए, मुखालिफ कर देगा, मैं चला जाऊंगा, ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, ये उन्होंने खुद बोला था, नेशनल ब्रॉडकास्ट में बोला था। तो उस पर अमल करते कहते भाई मैंने तुमसे ये वादा किया था, ये रही हुकूमत, मुझे इसका कोई शौक नहीं है, रखो अपने पास, मैं जाके बैठूंगा और मैं अपनी गलतियों को एनालाइज करूंगा, उन गलतियों का इआदा नहीं करूंगा, मैं आई विल मेक श्योर कि मैं दोबारा उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करूं, मैं अच्छे चेहरों, अच्छे लोगों को, अच्छे को लेकर आऊंगा, और हैंड्स अप करके साफ कहते हैं अच्छा यार मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं बाकी, और उनका उनका नैरेटिव फिर भी ठीक था। तो ये एक ज्यादा अच्छा तरीका होता आई थिंक, कि बजाय इसके कि सियासी माहौल को खराब करके आप कोशिश करें कि आप उसको लें, क्योंकि देन इट ऑल्सो मीन्स कि आप एक chaotic सिचुएशन पैदा कर रहे हैं व्हिच डजंट सूट द कंट्री। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि हमें कभी भी कोई ऐसा लीडर मिला नहीं जो बजाय कुर्सी के सिर्फ मुल्क का सोचे, और इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो ये ना सोचें कि मेरी कुर्सी जा रही है तो मैं क्या करूं, उसके बजाय मुल्क के लिए सोचे और मुल्क को आगे लेके जाएं, चाहे इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, उसको बेहतर बनाया जाए, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।